बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान टाइम न्यूज़। नाज़रीन, आजकल पाकिस्तान में इंतखाबात के हवाले से गहमा गहमी है और पूरे पाकिस्तान में हज़ारों लोगों ने जो उम्मीदवार हैं उन लोगों ने अपने कागजात नामजदगी दाखिल करवाए हैं। और इसी दौरान बड़ी अफसोसनाक ख़बरें भी हैं, और ख़बरें ये हैं कि ख़ास तौर पर ज़िक्र करूँगा पहले मैं पंजाब का, कि पंजाब और के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जो तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवारान हैं, जो मुसलसल रूपोश भी हैं और कुछ लोग मुल्क से बाहर भी हैं, जब उनकी ख़वातीन की जानिब से नामज़दगी के फ़ार्म दाखिल कराने की कोशिश की गई तो वहाँ जिस किस्म की ज़्यादती हुई वो भी पूरी कौम देख रही है। और आपने देखा कि चौधरी परवेज़ इलाही की अहलिया और फिर उनकी बहू के साथ जिस किस्म के हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उन लोगों ने जो ज़्यादतियाँ की, जिस तरह से उनके बुरके खींचे गए और उनके कपड़ों को तार तार किया गया। उसके अलावा इसी किस्म के वाक़यात मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में भी हुए हैं। और फिर पूरे पंजाब में इन उम्मीदवारों को निकलने भी नहीं दिया गया नामज़दगी फ़ार्म दाखिल कराने के लिए। बहुत से लोगों को रातों रात गिरफ़्तार किया गया, कुछ लोगों के फ़ार्म फाड़ दिए गए ज़बरदस्ती, और कुछ लोगों को हिरासा किया गया। तो ये तसलसल जो है पंजाब में भी जारी था, और सिंध में भी जो बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन साहब की जानिब से जो ऐलान किया गया था कि वो इंतखाबात का बाइकाट नहीं करेंगे, बल्कि वो भरपूर इन इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। और उन्होंने उनके जो उम्मीदवार हैं उनके जो उन लोगों ने आज़ाद हैसियत से इंतखाबात में हिस्सा लेने का फ़ैसला किया, और सैकड़ों की तादाद में इंतखाबी नामज़दगी फ़ार्म दाखिल किए। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इंतखाबात लड़ने जा रहे हैं, तो उन पर भी हमारे इदारों की जानिब से कड़ी नज़र थी। और ख़ास तौर पर हमने ये देखा कि वहाँ जो डीसी ऑफिसेस थे जहाँ पर नामज़दगी फ़ार्म दाखिल कराए जा रहे थे, तो वहाँ इदारों के लोग, हमारे रियासती इदारों के जो खुफिया इदारों के लोग थे, वो सहाफ़ी बनकर ये वाच कर रहे थे कि आया कौन कौन से लोग मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हैं जो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से नामज़दगी फ़ार्म दाखिल करा रहे हैं, और कौन कौन से लोग हैं तहरीक इंसाफ के। तो तमाम लोगों की लिस्टें जो हैं बनाई गई हैं, और होना तो नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि उनके ख़िलाफ़ कोई क्रैक डाउन किए जाने का फ़ैसला किया है हुकूमत ने। तमाम आज़ाद उम्मीदवारों को पूरी तरह से वॉच किया जा रहा है और उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है। फिर सेकंड मरला ये होगा कि स्क्रूटनी में इन लोगों के नामज़दगी फ़ार्म रद्द भी किए जा सकते हैं और इनकी गिरफ़्तारी भी अमल में लाई जा सकती है, जो सूरत हाल नज़र आ रही है। तो एक तरफ तो पूरे मुल्क में तहरीक इंसाफ को इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए रोकने की कोशिश की जा रही है, उनके उम्मीदवारों के साथ जो हशर किया जा रहा है वो भी सब आपके सामने है। फिर दूसरा, सिंध के शहरी हलकों में जहाँ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने ऐलान किया था और वहाँ उनके जो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से फ़ार्म दाखिल कराए गए हैं इंतखाबात के हवाले से, उनको भी रोकने की कोशिश की जा रही है। तो रियासती जबर और तशद्दुद जो है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। और अगर इन दोनों बड़ी जमातों को, ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, लंदन को इन इंतखाबात से रोका गया, तो फिर ये पाकिस्तान की तारीख़ के बदतरीन इंतखाबात होंगे, जहाँ एक से पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात को रोका जा रहा है, फिर उसके बाद सिंध की दूसरी बड़ी सियासी जमात को इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए रोका जा रहा है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पर पाबंदी थी लंदन पर, और फिर उसके बाद उन्होंने जब आज़ाद हैसियत में हिस्सा लेने की कोशिश की है तो उनको रोका जा रहा है। तो फिर ये पाकिस्तान की जो है वो इंतखाबात के हवाले से हमारे इदारे और हमारी हुकूमत दुनिया को क्या मुँह दिखाएँगे और क्या उनको बताएँगे कि ये कौन से इंतखाबात हुए हैं, किस किस्म के इंतखाबात हुए हैं। इस किस्म की बर्बरियत और इस किस्म के वाक़यात तो जनरल ज़िया के दौर में भी नहीं हुए। जनरल ज़िया के दौर में भी 1985 के जो इंतखाबात थे वो गैर जमाती बुनियादों पर हुए थे, लेकिन वहाँ भी किसी उम्मीदवार को रोकने की कोशिश नहीं की गई थी। तमाम लोगों को आज़ादाना तौर पर इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त दी गई थी। वो अलग बात थी कि फिर उस वक़्त तमाम सियासी जमातों ने उन इंतखाबात का बाइकाट किया था, लेकिन उस वक़्त भी किसी शख़्स को नहीं रोका गया था फ़ार्म जमा कराने से, किसी खातून को, किसी सियासतदान की बेटी को या बीवी को। तो आज
جنرل ضیاء کا اس مارشل لا جو پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین مارشل لا کہا جاتا ہے، جس میں ذوالفقار علی بھٹو کو بھی شہید کیا گیا تھا، عدالتی قتل جسے کہا جاتا ہے، لیکن اس دور میں جس طرح سے اداروں کی جانب سے اور ہمارے قانون نافذ کرنے والوں کی اداروں کی جانب سے جو بربریت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، جس خواتین کے ساتھ خاص طور پر، اور امیدواروں کو انتخابات میں حصہ لینے کی جو لوگ امیدوار ہیں ان کو روکا جا رہا ہے، تو پھر انتخابات کس چیز کے ہوئے؟ پھر انتخابات نہ کرائے جائیں، پھر اسی طرح سے یہ نگران حکومت قائم رہے، اور پھر اسی طرح سے فیصلے ہوتے رہیں ملک کے حوالے سے. تو یہ ایک بہت کٹھن مرحلہ ہے تمام سیاسی جماعتوں کے لیے. اس مسئلے پر تمام سیاسی جماعتوں کو آواز اٹھانی چاہیے، اس لیے کہ کل تحریک انصاف کے ساتھ یہ ہوا، بانی الطاف حسین کی متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ یہ ہوا، ماضی میں نواز شریف صاحب کو یاد رکھنا چاہیے کہ ان کے ساتھ بھی ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے. پاکستان کی ہر سیاسی جماعت کے ساتھ ہر دور میں اس قسم کے واقعات جنم لیتے رہے ہیں. تو اب یہ ہمیں تمام سیاسی جماعتوں کو اس مسئلے پر سوچنا چاہیے اور آواز بلند کرنی چاہیے اس اقدام کے خلاف، کہ جو زیادتیاں کی جا رہی ہیں امیدواروں کے ساتھ، ان کے خلاف جو اقدامات کیے جا رہے ہیں ان پر تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر ہونا چاہیے، اور تمام سیاسی جماعتیں متفقہ طور پر کم از کم اس ایک ایجنڈے پر ایک پیج پر آئیں اور بیٹھ کر فیصلہ کریں، اور یہ ریاستی اداروں سے بیٹھ کر بات کریں، حکومتوں سے بیٹھ کر بات کریں کہ ملک میں آزادانہ اور منصفانہ انتخابات اس وقت ملک کی ضرورت ہے. جو ہماری سرحدوں کی جو صورتحال ہے، ملک جو دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے، وہ اس وقت اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ چند لوگوں کو اقتدار میں لانے کے لیے دو بڑی سیاسی جماعتوں کو روکا جائے. اس حوالے سے ہمیں تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر آنا ہوگا، اور اگر آج ان تمام چیزوں کو نظر انداز کیا گیا تو پھر ماضی میں ان سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی اسی قسم کے واقعات جنم لے سکتے ہیں جو آج متحدہ قومی موومنٹ 90 کے خلاف کیے جا رہے ہیں، یا جو عمران خان کی جماعت کے ساتھ کیا گیا ہے، یا جو ان کے امیدواروں کے ساتھ کیا گیا ہے. عمران خان جیل میں، ان کے خلاف مقدمات درج ہیں، ان کے خلاف مقدمات چل رہے ہیں، زیر سماعت ہیں، مختلف ان کے سیاسی لیڈران بھی جیل میں ہیں، لیکن کم از کم ان کے جو امیدوار ہیں، ان کے جو انتخابات میں حصہ لینے کے خواہش مند ہیں، ان لوگوں کو آزادانہ چھوڑنا چاہیے. ان لوگوں کو پوری طرح سے آزادی ہونی چاہیے کہ وہ انتخابات میں بھرپور حصہ لیں، اور پھر جو عوام فیصلہ کرے وہ ان کو اقتدار دینا چاہیے. تو اس وقت نہ صرف ہمارے ملک میں یہ صورتحال ہے جس سے عوام جو ہے سخت پریشان ہے، ووٹرز جو ہے عام شہری سخت پریشان ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں جگ ہسائی بھی ہو رہی ہے. پوری دنیا کی نظریں اس وقت پاکستان میں ہونے والے انتخابات پر لگی ہوئی ہے، خاص طور پر پڑوسی ملک ہندوستان میں جس قسم کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے انتخابات کے حوالے سے، حکومت کی جانب سے جو انتظامات کیے جا رہے ہیں یا جس قسم کی زیادتیاں کی جا رہی ہیں، وہ انتہائی افسوسناک ہیں. اور جس طرح سے ہمارا انڈین میڈیا ان واقعات کو اچھال رہا ہے یا ان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے، وہ بھی قابل مذمت ہے. اس وقت میڈیا کا دور ہے، آج کے دور میں کم از کم ہمیں ان تمام چیزوں سے گریز کرنا چاہیے. ہماری حکومت کو، ہماری ریاستی اداروں کو، انتخابات ہیں، انتخابات کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اپنے نمائندوں کو منتخب کریں اور منتخب کر کے ایوانوں میں پہنچائیں. لیکن جب آپ اس طرح سے سلیکشن کریں گے تو پھر عوام کس طرح سے مطمئن ہوں گی، اور پھر یہ ملک کس طرح سے ترقی کرے گا. ناظرین، اب میں ذکر کروں گا چیف آف دا آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر صاحب، جو گزشتہ دنوں اچانک امریکہ کے دورے پر تھے، چلے گئے تھے، اور تاحال بتایا جاتا ہے کہ وہ اس وقت لندن میں ہیں گزشتہ 4 روز سے، اور ان کی کوئی اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں وہاں لندن میں مختلف لوگوں سے. سرکاری سطح پر اگر کوئی ملاقاتیں ہوتی تو ممکن تھا کہ اس کی فوٹیجز بھی اخبارات میں ہوتی، ٹی وی چینلز پر بھی ان کی خبریں ہوتی، اور ظاہر ہے، لیکن ایسا نظر نہیں آیا. کئی دنوں سے ان کی خبریں جو تھیں وہ ابھی تک وائرل نہیں ہوئی ہیں. تو کون کون سی اہم شخصیات ہیں جن سے ان کی ملاقات ہو سکتی ہے غیر سرکاری طور پر؟ تو وہ اس وقت کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان کے حوالے سے ممکن ہے کہ ان کی ملاقات مبینہ طور پر ان کی بیگم، تو ان کی جو سابقہ بیگم ہے یا جو ان کو سپورٹ کر رہی ہیں لندن میں بیٹھ کر، وہ جمائمہ خان ہیں اور ان کے بیٹے ہیں، جو مسلسل ان پر آصف زرداری صاحب نے بھی الزام عائد کیا تھا کہ وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ان کی جو پروپیگنڈا مہم ہے پاکستان کے خلاف، یا جو سیاسی طور پر
ان کو پوری طرح سے سپورٹ کر رہی ہیں وہ جمع خان ہیں. کہا یہ جاتا ہے کہ ممکن ہے کہ چیف آف دا آرمی اسٹاف کی ملاقات جمع خان سے بھی ہو. اور پھر گزشتہ دنوں کئی سوشل میڈیا پر یہ خبریں بھی وائرل ہوئی تھیں کہ بانی متحدہ الطاف حسین صاحب سے بھی کسی قسم کے کوئی مذاکرات جاری ہیں. تو اس حوالے سے بھی خبریں وائرل ہوئی تھی، کیونکہ میاں نواز شریف صاحب جنہیں مبینہ طور پر ہمارے اداروں کی جانب سے اس وقت لاڈلا بنایا گیا ہے، اور جس قسم کی خبریں اور جس قسم کا ماحول کریٹ کیا گیا ہے پاکستان میں کہ ان کو وزیر اعظم بنایا جائے گا، ان کو بھاری مینڈیٹ دیا جائے گا. تو سندھ کے حوالے سے پہلے تو یہ کوشش کی گئی کہ متحدہ قومی موومنٹ بہادرآباد سے ان کا اتحاد کیا جائے، جی ڈی اے سے ان کا اتحاد بنایا جائے، سندھ میں ایک نئے بڑے اتحاد قائم کیا جائے تاکہ سندھ میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی مخالف حکومت قائم کی جائے. اور اس کے بعد یہاں سے جو ایم این اے منتخب ہوں وہ بھی مرکز میں میاں نواز شریف صاحب کو سپورٹ کریں گے. لیکن ایسا سلسلہ ہو نہیں سکا اور یہ اتحاد زیادہ عرصے نہیں چل سکا. متحدہ قومی موومنٹ نے اپنی تمام وہ سیٹیں جو ہیں وہ سپورٹ کرنے سے انکار کر دیا، اور جو سیٹیں میاں نواز شریف صاحب کو اور ان کی صاحبزادی کو سوٹ کرتی تھیں ان سیٹوں پر انہوں نے اپنے حمزہ ان کو میاں شہباز شریف کو اور مریم نواز کو لانے کا فیصلہ کیا تھا، جس کی وجہ سے متحدہ قومی موومنٹ بہادرآباد اور میاں نواز شریف کے درمیان ہونے والا اتحاد کا خاتمہ ہو گیا تھا. اور پھر اس سے قبل میاں نواز شریف صاحب نے اپنے طور پر ایک سروے کروایا تھا اپنی جماعت کے لوگوں کے ساتھ، اور پھر ایک اسپیشلی طور پر ایک دوسرے لوگوں کے ذریعے جو سروے کروایا تھا سندھ کی سیاست کے حوالے سے. اس سروے میں انہیں یہ بتایا گیا تھا کہ سندھ کے شہری حلقوں میں آج بھی ووٹ بینک بانی متحدہ الطاف حسین کا ہے، لہٰذا انہیں جو جن قوتوں کی جانب سے مجبور کیا گیا تھا کہ وہ بہادرآباد سے اتحاد کریں تو وہ ان کا اتحاد جو ہے بیکار ثابت ہوگا، چونکہ اس وقت الطاف حسین ووٹ جو ہے الطاف حسین کا، اور پھر جو متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ہے وہ اتنی قوت اور اتنی عوام میں ان کی سہ نہیں ہے کہ وہ سیٹیں نکال سکیں. تو میاں نواز شریف صاحب نے ہمارے جو مقتدر حلقے ہیں جو نواز شریف صاحب کو اقتدار دلانے میں دلچسپی رکھتے ہیں ان سے کہا تھا کہ الطاف حسین صاحب کو آن کیا جائے، الطاف حسین صاحب سے ہمارا اتحاد بنوایا جائے تاکہ ہم سندھ میں اتحادی بن کر انتخابات میں حصہ لیں پاکستان پیپلز پارٹی کے مقابلے میں، اور سندھ میں بھی حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو سکیں، اور مرکز کے لیے بھی جو منتخب ہوں لوگ وہ ہمیں مرکز میں سپورٹ کریں. تو یہ سلسلہ بھی تھا، اور سلسلے کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آرمی چیف صاحب کو ریکویسٹ کی گئی تھی میاں نواز شریف کی جانب سے. تو اس حوالے سے قیاس کی جا رہی ہیں کہ ممکن ہے کہ ان 5 دنوں کے دوران بانی متحدہ الطاف حسین صاحب سے بھی چیف آف دا آرمی اسٹاف کی ملاقات ہو سکتی ہے، یا ممکن ہے کہ ہونے والی ہو، تو جس کی وجہ سے آرمی چیف صاحب جو ہے وہ کئی دنوں سے لندن میں مقیم ہے. تو ابھی تک ان کی جو قیام ہے وہ طویل ہوتا جا رہا ہے، اور یہی شک و شبہات ہیں کہ ان شخصیات سے ان کی ملاقات ہو سکتی ہے، اور ممکن ہے کہ مذاکرات کا سلسلہ بھی جاری ہو ان دونوں شخصیات سے. لیکن اس بات کی ابھی تک تصدیق تو نہیں ہو سکی. وقت آنے پر ممکن ہے کہ اگر ایسا ہوگا تو پھر خبریں منظر عام پر آ جائیں گی. تو ناظرین میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.